अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको आज के मौज़ूआत के बारे में भी बताते चले। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब के हवाले से। जी हाँ, नैब की तरफ से पंजाब में शुरू की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से हम बात करेंगे और आने वाले वक्त में इस पर क्या होने जा रहा है इस बारे में हम आपको बताएंगे। मेगा स्कैंडल्स की तहकीकात मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल कर ली जाएंगी या इसकी बसात लपेट दी जाएगी, ये ज़रूर जानिएगा आज के प्रोग्राम में। इसके बाद हम बात करेंगे कराची की मौजूदा सूरत हाल पर, जो कल बदअमनी केस के हवाले से पेशरफ्त हुई और उस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमेंट्स आए, सारा दिन जो उस पर गुफ्तगू होती रही, आने वाले वक्त में उस पर भी क्या होगा ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ जो कराची में इस वक्त सूरत हाल है MQM के हवाले से और क्या होगा वहाँ पर, ये आज के प्रोग्राम में जानिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहील शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए हैं और इस दौरान क्या मामला तय पा सकते हैं, क्या अहम पेशरफ्त होगी, ये हम आपको बताएंगे। आखिर में हम बात करेंगे भारतीय हुकूमत ने जो सिक्योरिटी खदशात के बायस हिमाचल प्रदेश में होने वाला पाक भारत T20 मैच कोलकाता में मुंतकिल करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी टीम अब जाएगी कोलकाता मैच खेलने के लिए और किस तरह का प्रेशर होगा हमारे खिलाड़ियों पर, क्या सिचुएशन है, ये भी हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। आगाज़ करते हैं, सबसे पहले नैब के हवाले से बात कर लेते हैं। जी हाँ, चेयरमैन नैब का ये कहना है कि हम लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आएंगे हर हालत में। गुज़िश्ता दिनों बहुत से अहम पेशरफ्त होती रही और जब नून लीग पर बात आई तो उनकी तरफ से ये कहा जाने लगा था कि पर काट दिए जाएंगे, नाखून तराशे जाएंगे और हामिद खान साहब ने ये भी कहा कि हम शायद एहतसाब कमीशन पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद नैब का ये कहना था, नैब चेयरमैन साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि हम अपने केसेस को निपटाएंगे, केसेस को निपटाया जाएगा। केसेस किस तरह से निपटाए जाएंगे ज़रा हम बात कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ुबैर उमर साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। ज़ुबैर उमर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त जो चेयरमैन नैब की जो ताज़ा स्टेटमेंट आई कि हम कौम की दौलत को वापस लेकर आएंगे और हर हालत में लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा? आप लोग इस बात को किस तरह से देखते हैं? और हामिद खान साहब जिन्होंने इस पर कहा था कि आप कमीशन को ला सकते हैं या ला रहे हैं, इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। पहले तो ये मुझे पता नहीं, आपके प्रोग्राम में जब भी आता हूँ मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको मेरा नाम ही नहीं आता, पता नहीं आप मुझे बुलाते क्यों हैं जब आपके बेसिक जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अच्छा जी, आप दोबारा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपने मुझे मोहम्मद ज़ुबैर नहीं कहा था, ज़ुबैर उमर कहा था। तो पहले तो प्रिपरेशन अपनी तो पूरी किया करें, हुकूमत पर तमाम तोपें चलाते रहते हैं। बहुत माजरत मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत माजरत आपसे इस बात के लिए। जी, सवाल का जवाब मैं इसलिए नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि हर एक से मिस्टेक होती है। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, नैब के हवाले से देखें जी, मेरा ख्याल है इसमें मीडिया की स्पेकुलेशन ज़्यादा शामिल होती है। जिस तरह हर मामले में मीडिया, जाहिर सी बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। नैब को काम करने मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए, उनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब यही होता है कि बावजूद इसके कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, हुकूमती ओहदेदार भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है नैब के हवाले से, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के हवाले से या उसके वो तरीक़ेकार के हवाले से, तो जो विद इन द रूल्स ऑफ द गेम जो लॉज हैं इस वक्त मुल्क में और जो इख्तियारात नैब को अंडर दैट लॉ हैं, उसको बिल्कुल नैब को खुल के बिल्कुल उसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशन है और ख्वाहिशात हैं कि जी नैब अपना काम मुकम्मल करे और अगर कोई दौलत लूटी गई है या करप्शन स्कैंडल है तो उसको अनर्थ करे। उसके साथ साथ एक चीज़ भी है, टू बी फेयर हर एक के साथ, कि जब तक किसी के बारे में हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता तो उसके बारे में जब हम कहते हैं पकड़ियाँ उछाली जाती हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर नैब मुझे किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ कर रहा है तो मुझे पूरा मौका भी मिलना चाहिए अपना दिफा करने का। और जब तक मैं अपना दिफा या जब तक एक कंक्लूजन नहीं हो जाता तो मुझे ये कहना कि जी मैंने पैसा लूटा था, तो वहाँ भी फेयरनेस होनी चाहिए। यही दोनों चीज़ें, नैब को भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए
اور میرا خیال ہے ہماری حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. محمد زبیر صاحب آپ کہتے ہیں کہ نیب کو مکمل آزادی ہونی چاہیے, کھل کر کام کرنے دینا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس, آپ کی پارٹی کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہے, احتساب کمیشن کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے, سی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی ایک طرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں نیب جو کرتی رہی اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر نیب کس طرح سے اس کے پر کاٹنے کی, اس کے ناخن تراشنے کی باتیں آپ لوگ کر دیتے ہیں, تو کھل کر کھیلنے تو پھر آپ نہیں دیتے نا؟ نہیں, یہ تو ہر ایک کی جاب میں ہوتا ہے. میں جو جاب کر رہا ہوں مجھے شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی, میڈیا کی طرف سے بھی, لیکن اس میں آپ جب ایک جاب لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ آف کرٹیسزم, انڈیپینڈنٹ آف کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پر کاٹ دیں گے, پر کیسے کاٹ سکتا ہے کوئی؟ نیب کا ایک لا میں اس کو ایک سیف گارڈز موجود ہیں, اور اگر ہمت سے کام لیں تو میں بھی تو حکومتی عہدیدار ہوں, میرے الفاظ بھی آپ دیکھیں کہ نیب کو بھرپور سپورٹ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی یہ ایک ون آف اسٹیٹمنٹ کو لے کے نیب اگر پیچھے ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. اب میں بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ نیب کو بھرپور انداز میں کام کرنا چاہیے, چاہے پنجاب میں کوئی کرپشن سکینڈل ہے اس کو انرتھ کرنا چاہیے, چاہے سندھ میں, کے پی کے میں, جہاں بھی ہے, بغیر کسی ڈر خوف کے ان کو کرنا چاہیے. چلے, بڑی اچھی بات کی آپ نے محمد زبیر صاحب کہ کیسے پر کاٹے جا سکتے ہیں, کیسے ناخن تراشے جا سکتے ہیں. ضرور سوال کیا جانا چاہیے پرویز رشید صاحب سے بھی. محمد علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ایک سٹیٹمنٹ آئی زرداری صاحب کی بھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر نیب پنجاب میں کارروائی کرتی ہے تو ہم نیب کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیں گے, تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک بار پھر اکٹھا ہو رہے ہیں کسی ایک ایسی مہم کے خلاف جو ان کے خلاف ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ نے شاید ناموں کو الٹا لینے کا تہیہ کر رکھا ہے. مجھے my name is علی محمد خان. علی محمد خان صاحب, جی جی جی. تو دیکھیں جس طرح محمد زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں, تو ایک بات سے تو میں ان کے ایگری کرتا ہوں کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جانی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہسٹری رہی ہے ان اداروں کی کہ ہاتھ ڈالا, کچھ عرصے تک بندے کو دبایا, کچھ ملا نہ ملا, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, عزت کا جنازہ نکل گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ لا میکنگ میں ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ کسی پاکستانی پر تب ہاتھ ڈالے جب تک اس کے پاس کچھ نہ کچھ ٹھوس شواہد موجود ہوں. کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, لا کی میکسم ہے, اور ہمارے دین کا اصول ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ چھوٹ جائیں جو گنہگاروں, بجائے اس کے کہ ایک گناہ کو سزا ملے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ اسلام کی اور انگلش لا کی دونوں کی یہ تھنکنگ ایک ہی لائن کی ہے. لیکن اب جو طریقہ اختیار کیا میاں صاحب نے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. آج جو چیئرمین نیب کا بیان آیا کہ ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب نے تو اس دن اپنے ادارے کی عزت کو خاک میں ملا دیا جس دن انہیں, جب میاں نواز شریف صاحب نے اس ادارے کو دھمکی لگائی اور اس کو تھریٹ کیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جواب دیتے اور اپنے ادارے کی اور اپنے آفیسز کی اور اپنے پورا جو ان کا سٹرکچر ہے ہائرارکی کی عزت بحال کرتے, وہ کہتے کہ بھئی ہمارا آئینی ادارہ ہے, اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے آئینی طریقے ہیں. یہ بالکل مناسب جواب تھا. اور آئینی طریقہ کیا تھا؟ آئینی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نیب میں سمجھتے ہیں کیونکہ کمزوری ہے, جو کہ ہیں, اور میں اب اس کی طرف آؤں گا کہ کیا ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سٹنگ وزیر اعظم کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے ایک آئینی ادارے کو, جس کے سامنے وہ جواب دے بھی ہے, اس کو دھمکی نہیں لگاتا. اس کے وزیر کوئی اس کے ناخن تراشنے پہ تلا ہوا ہے, کوئی اس کے پر کینچی کرنے کے جو ہے وہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. نہیں میاں صاحب, آپ لا کمیٹی میں آپ امینڈمنٹس موو کراتے ہیں کہ یہ اور یہ لاز ٹھیک نہیں ہیں, ان میں یہ ترامیم ہونی چاہیے. اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے, اگر مناسب ہوتا پاس کر دیتے, نہیں ہوتا تو اس کو پھر اسمبلی میں لے آتے. ٹھیک ہے, اب میں کیا سمجھتا ہوں, بہت بات پہلے بھی ہوئی کہ آئینی طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا, وزیر اعظم صاحب کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب زرداری صاحب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی مانے یا نہ مانے ریزسٹنس ہے اس حوالے سے, تو کیا نیب اپنے کاموں کو مکمل کر سکے گا طے شدہ وقت میں؟ دیکھیں اب یہاں پہ
اب یہاں پہ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ نیب جس میں اپنی بھی بے شمار خامیاں ہیں، فار ایگزامپل پلی بارگین کا قانون، میری اپنی خواہش ہے کہ میں یہ پلی بارگین کا قانون ختم کرا دوں. میرے ساتھ حکومتی ایوان کے ایک بہت ہی مستند اور بہت ہی قابل ترین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے کمٹمنٹ کریں کہ پلی بارگین کو ختم کرتے ہیں. میں لا موو کرتا ہوں، یہ مجھے کمٹ کر کے دیں کہ نون لیگ والے اس کو اپوز نہیں کریں گے. پلی بارگین کیا ہے؟ چور سے آپ نے 100 روپے پکڑے، تم نے 100 روپے کی چوری کی ہے، اچھا میں نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے 25 روپے لے لیں مجھے چھوڑنے، 75 میری جیب میں واپس. دس از بلیک لا. آئیں اس کو امینڈ کریں، بالکل کریں، میں موو کرتا ہوں، آپ میری سپورٹ کریں نون لیگ والے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی قاتل سے مقتول کو انصاف ملا ہے؟ کیا کبھی چور نے چوری کا مال پکڑوایا ہے؟ اور میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا، میں مثال دے رہا ہوں. تو جن لوگوں نے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو ہائی جیک کیا، جن لوگوں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا، اس پہ انہوں نے حملے کروائے، جن لوگوں کی ہسٹری یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پیٹ پھاڑ کے پیسے لے آؤں گا، سوئس بینک سے پیسے لے آؤں گا، گھسیٹ کے لے آؤں گا، الٹا لٹکا دوں گا، جب حکومت میں آتے ہیں پھر اس طرف دیکھنے لگتے ہیں، پھر ان کو یاد ہی نہیں رہتا. مجھے کوئی توقع نہیں ہے، مجھے کوئی توقع نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ نون لیگ سے کہ انہوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر کرنا ہے. اگر کرنا ہوتا تو 2.5 سال میں کوئی امینڈمنٹس لے آتے. ہے محمد زبیر صاحب. جی علی محمد خان صاحب. محمد زبیر صاحب بہت بڑا سوال ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام پر. وہ کہتے ہیں چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہو، چاہے وہ پلی بارگین کا اصول ہو. یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت پنجاب میں جو نون لیگی ایم این اے ہیں، 2 ایم پی ایز ہیں جن کے خلاف نیب کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، میٹرو کے اوپر بھی پروب کیا جا رہا ہے. تو کس طرح سے ان تمام چیزوں کا نون لیگ نے کوئی پلان، کوئی لائے عمل تیار کیا ہوا ہے؟ نیب کے اٹھائے ہوئے ان اقدامات کا کس طرح سے سامنا کرے گی نون لیگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک وہ ایم این ایز یا ایم پی اے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اور ان کے خلاف بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کو وہ ان کا انڈیویجول ایکٹ ہے، تو حکومت کوئی ان کے بہاف پر تو نہیں بیٹھ کے پلاننگ کرے گی. وہ ان کا کوئی جو بھی اگر کوئی ان کے خلاف چارج ہے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. جہاں تک میٹرو کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ میٹرو کا یا اورنج لائن کا یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. اور میں یہ بتا دوں یہاں جو اتنی بدقسمتی ہماری ہے کہ ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں بھی یہ اصول ہے کہ جی کسی کو پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے. اب علی محمد خان صاحب کو میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کو اس کے ABC فیکٹس بھی نہیں پتہ ہوں گے میٹرو بس کے، لیکن یہ ہر روز شام کو بیٹھ کے ہماری پگڑیاں اچھالتے ہیں کہ جی انہوں نے دھاندلی کر دی، انہوں نے کرپشن کر دی، انہوں نے یہ اورنج لائن میں یہ ہو گیا. اگر میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ایک بھی فیکٹ بتا دیں ابھی میٹرو بس کا، ہاں یہ جنرلائز باتیں ضرور کریں گے، یہ کہیں گے کہ بڑا مہنگا بنا تھا، فلانی کنٹری کے مقابلے میں مہنگا بنا تھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ہم اسپیسیفکس کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی چھپانے کی ضرورت ہے. بلا خوف وہ جو بھی اس کا، چاہے وہ آڈٹ کا طریقہ ہے، چاہے نیب کا طریقہ ہے، یا FIA کا طریقہ ہے، یا آج یا کل کو ہماری حکومت کے جانے کے بعد، میں آپ کو آج یہ بالکل ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک پیسہ اکاؤنٹڈ فار ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی چھپانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول کسی ایکٹ کے، میٹرو کی نہیں میں بات کر رہا، میں MNA کی آپ بات کر رہی تھی یا MPA کی. بالکل اگر کوئی ایسے کیس ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا قصور بھی ہو اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، حکومت اور نو حکومت. جہاں تک تعلق ہے کہ جی ہم نے ابھی تک کیا کیا، وہ چور اور چوری وہ جو علی کہہ رہے تھے، تو یہ انہوں نے تو الزامات کی بوچھاڑ ANP پر کی تھی کرپشن کے حوالے سے. الیکشن کے دوران KPK میں کتنے ANP کے لوگوں کو ٹانگ دیا پچھلے 2.5 سال میں؟ ایک بتا دیں نام. تو یہ کہنا کہ جی محمد زبیر صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ بھی پہنچا اور آپ کی بات بھی پہنچی. یقیناً اگر نیب کارروائی کر پائے گی بغیر کسی دباؤ کے تو فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے آ جائیں گے. علی محمد خان صاحب جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کہ اگر دباؤ ڈالا جاتا ہے نیب کے اوپر تو پھر نیب کے پاس کیا راستہ موجود ہوگا، کیا آپشن موجود ہوگا؟ کیا نیب حکومتی دباؤ کا سامنا کر پائے گی؟ مختصر سا جواب دے دیجیے. نیب کے پاس کیا راستہ موجود ہوگا؟ نیب کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ ہم موجود ہیں، ہم اپوزیشن موجود ہے، PTI عمران خان کھڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھائی آپ کو تنخواہ نواز شریف کے گھر سے نہیں آتی،
آپ کو آپ کی نوکری کوئی خورشید شاہ یا بلاول بھٹو زرداری نے نہیں دی. آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن گارنٹیز ہیں, سپریم کورٹ آزاد ہے. ایک غلط کام تو آج کوئی نواز شریف یا یہ لوگ کر کے دیکھیں, کسی کو غلط آپ نکال کے تو دیکھیں, سب آپ کے ساتھ ہیں. لیگل آپ کو کور چاہیے, پولیٹیکل کور چاہیے. یہ جان لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی مشکلات ہوں گی تو پی ٹی آئی جو ہے شاید ان کے لیے بھی دوبارہ سڑکوں پر نکل آئے گی. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, محمد زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس موضوع پر کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہے, بریک میں جائیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی کی صورتحال پر ہم نے بات کرنی ہے. جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے بات کی بدامنی کیس کے حوالے سے, اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کامنٹس دیے, کیا باتیں ہوئی, کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ جانیے گا. ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے, جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ کس طرح کی تبدیلیاں ہیں, یہ بھی آپ جانیے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی موجودہ صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے ابھی. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا کہ کراچی بدامنی کیس اور اس کے حوالے سے جو احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے, اور اس کے بعد جو موقف آیا سندھ حکومت کا, جس طرح رینجرز نے تھانہ ایف آئی آر چالان کاٹنے کے جب اختیارات مانگے تو سندھ حکومت نے کیا کہہ کر اس سے انکار کیا, اس پر تو ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور اضطرابی کیفیت جو اس وقت کراچی میں ہے وہ ایم کیو ایم میں پڑنے والی پھوٹ کی وجہ سے ہے, اس پر ہم نے ضرور گفتگو کرنی ہے اور جاننا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں. کوئی خون خرابہ خدا نخواستہ تو نہیں ہونے جا رہا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے قمر زمان کائرہ صاحب. قمر زمان کائرہ صاحب, بہت ضروری ہے اس وقت یہ جاننا کہ کراچی میں اس وقت, جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, مارچ کے اینڈ میں جلسے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب کراچی میں حقیقی بنی تو کافی خون خرابہ ہوا. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کے خون خرابے کو ہم اس طرح کے اعلانات کے بعد ایکسپیکٹ کریں؟ خاص طور پہ کل جو فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی بڑی معنی خیز تھی. دیکھیے, کراچی میں اس وقت فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور کسی انٹروورڈز واقعے کی توقع نہیں کی جا سکتی. ماضی میں یقیناً جب کوششیں کی گئی جماعت بنانے کی, اب جماعت بنی, واٹس ایور دیٹ واز, اس کے اندر ایک سیریس تناؤ ضرور آیا. اس وقت مار دھاڑ بھی ہوئی, کچھ ایریا فتح کرنے کی باتیں بھی کی گئی اور اس وقت ان کو سپورٹ بھی اس طرح کی فراہم کی گئی. ابھی تک جو مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے ساتھی ہیں وہ پرامن ایک کال لے کے نکلے ہیں اور انہوں نے وائلنس کو ڈیناؤنس کیا ہے, کیونکہ وائلنس کا مقابلہ وائلنس سے جب بھی ہوا تو نتیجہ کبھی بہتر نہیں آیا. یہ وائلنس کا حق صرف اسٹیٹ کے پاس رہے تو پھر ہی ہوتا ہے اگر کہ بہتری آ سکے, ادروائز بہتری نہیں ہوا کرتی. تو ابھی مصطفیٰ کمال نے جو بات کی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے کہ یہ پرامن جو رستہ ہے, اب ایم کیو ایم کے پاس بھی اس کو تشدد کے ساتھ روکنا ممکن نہیں ہوگا. اب یہ ایک جمہوری جدوجہد کا راستہ شاید بنے, لیکن یہ آنے والے دنوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں, ان کے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں. اور ابھی آنے والے دنوں میں ایک الیکشن بھی آ رہا ہے, تو اپیل کتنی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا کائرہ صاحب, آپ نے کہا کہ ابھی پتہ لگے گا کہ کون لوگ انہیں جوائن کرتے ہیں. ابھی انیس قائم خانی نے جب گفتگو کی تھی گزشتہ دن تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے سرپرائزز ہوں گے جو لوگ ہمیں جوائن کریں گے. آپ کو لگتا ہے بہت سے سرپرائزز, اور کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جائیں گے سرپرائزز کچھ ادھر؟ نہیں, سرپرائزز بیسیکلی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ایم کیو ایم کا ذکر فرما رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ عہدیدار جو انہیں جوائن کریں گے پارٹی کے حوالے سے اس بارے میں پیپلز پارٹی کے لوگ ادھر جا کے جوائن کر سکے. دیکھیے, میں کہہ نہیں سکتا, پیپلز پارٹی کے لوگ جو جانے تھے وہ چلے گئے, اب کون سے جانے والے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اوریجنلی ایم کیو ایم کے اوپر ان کا فوکس ہے, انہی کا اٹیک ہے. لیکن کراچی کے لوگ ان کو کون کون جوائن کرتے ہیں یا کون کون سی جماعت سے جوائن کرتے ہیں, لیٹس سی ان دا ڈیز ٹو کم. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب, جو کل کانفرنس کی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا فاروق ستار صاحب نے, انہوں نے کچرا صاف کرنے کی باتیں کی, آخری آرام گاہ تک پہنچائیں گے, ٹھکانے لگائیں گے, اور ڈاکٹر صغیر بھی کہتے ہیں کہ ان کے شاید احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پر کیا آپ کا تجزیہ, کیا انالیسس ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب کی زومینی گفتگو جو ہے وہ بہت
معنی خیز ضرور تھی، لیکن یہ اب ایک بھبکی سے زیادہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اب ایم کیو ایم وائلنس کا راستہ اختیار کرے. اگر انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو پھر ان کے خلاف آلریڈی ایک کراچی شہر کے اندر صفائی کا ایک آپریشن تو جاری ہے. پھر پتہ نہیں کس کس کی صفائی ہو جائے. یہ بات احتیاط کرنے کی ہے. بالکل ایم کیو ایم کو توڑنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی لوگ ولفلی چھوڑ کے جا کے اپنی جماعت بناتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی لوگ جوائن کرتے ہیں، تو ان کو جبر کے ساتھ روکنا ممکن نہیں ہے. نہ کوئی ٹالریٹ کرے گا، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور جس طرح انہوں نے باتیں کی کہ ہم کچرے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کراچی شہر کے اندر صفائی کا نظام بہتر کرنا، یہ بہتری کا عمل ضروری ہے. بالکل بات درست ہے، لیکن جس طرح زومینی باتیں اور جس بیک گراؤنڈ میں کی گئی ہے وہ افسوسناک ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کو بھی کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا، بلکہ ایم کیو ایم کو اب پولیٹیکل نقصان ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گدڑ بھبکیاں ہیں اس وقت جو دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ایم کیو ایم جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتی تھی یا کوئی بات ان کی جانب سے کی جاتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ پورا شہر ہل جاتا تھا. اچھا قاہر صاحب، کل ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کسی بھی بندے کو مروا دینا زرداری صاحب کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذوالفقار مرزا صاحب جی بہت قریب رہے ہیں زرداری صاحب کے. جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پھر ساتھ کلیئر کریں کہ وہ کہاں تھے. اور آج ان کو یہ سارے گناہ اور زرداری صاحب کی ساری خامیاں اچانک نظر آ گئیں جب زرداری صاحب نے ان سے کچھ اپنی چیزیں واپس مانگ لیں، یا ان کے راستے سیاسی طور پہ جدا ہوئے، یا ذوالفقار مرزا صاحب کو کسی نے کچھ کہا. یہ بات ویسے میرین ایک سمجھنے کی ہے کہ جب تک ذوالفقار مرزا صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اور ہمارے ساتھ تھے تو ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں بہت سارا پروپیگنڈا تھا کہ وہ بڑے جذباتی آدمی ہیں، ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ بڑے کرپٹ ہیں، انہوں نے بڑے لوگوں کو ہتھیار دیے تھے، وہ وائلنٹ ہیں بہت. اور اب جو پیپلز پارٹی کو گانے دینا شروع ہوئے ہیں تب ان کی ساری خامیاں درست ہو گئی، غلطیاں دور ہو گئی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ہم ذرا کراچی بدامنی کیس کی جانب بھی ذرا آ جاتے ہیں. کل جو کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور خاص طور پہ جو رینجرز نے تھانہ ایف آئی آر اور جو چالان کاٹنے کے اختیارات مانگے، اس پر بڑی ریزسٹنس ہے سندھ حکومت کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات اس طرح سے نہیں حل کیے جا سکتے، اور یہ انتظامی معاملات جو ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے مل بیٹھ کر انہیں حل کریں. تو کچھ حل کریں گے اسے؟ سندھ حکومت کوئی موقف یہ سنے گی رینجرز کا؟ کچھ کیا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ رینجرز اچھا کام کر رہی ہے. رینجرز کے ذمہ جو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی، رینجرز نے اس میں کافی بہتریاں لائی ہے، اور سارا ملک، ساری جماعتیں، سندھ حکومت، پیپلز پارٹی، سب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ وہ اپنے حدود سے باہر نکلے، اپنے گیون مینڈیٹ سے بیونڈ گئے ہماری دانست میں، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ آئینی دائرے کے یا گیون مینڈیٹ کے اندر رہنا ضروری ہے، کیونکہ رینجرز ایک واحد ادارہ نہیں ہے جو کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. رینجرز کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے. آپ کا آپ نے اس موضوع پر ہم سے بات کی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور یقیناً آنے والے دنوں میں کراچی میں بہتری ضرور آئے گی اور نظر آئے گی سب کو. پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.